सिंध के वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। उस जो इनके पास बिड्स आई थी उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस बुनियाद पर कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी थी कमेटी ने वो कोई शायद 13-14 हज़ार थी। जो बिड्स आई थी लोएस्ट वो 5,500-6,000-7 हज़ार के करीब थी। तो उस वक्त कमेटी का ये ख्याल था कि जी चूँकि हमने जो एस्टिमेट लगाया है वो इतना है और उससे इतने कम पैसों में, आधे पैसों में ये मुमकिन नहीं है कि उस क्वालिटी का फर्नीचर दे सकें, तो उन्होंने उस टेंडर के पूरे प्रोसेस को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसकी बुनियाद पर एक ख़त उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को लिखा गया जिसमें ये सारी बात कही गई कि जी ये हमने कीमत कम दी थी और कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया और इस तरह हुआ। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उस पर चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा कि जनाब इसको आप देख लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए, जो भी था। लेकिन ज़ाहिर है मेरा अपना ख्याल ये है कि निसार सिद्दीकी साहब जैसा आदमी अगर कमेटी का चेयरमैन है और वो ये फैसला करते हैं तो मुझे उनकी नीयत पर कोई किसी किस्म का शुबा नहीं है। इतने क्रेडिबल आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक अच्छी अपनी साख जो है वो छोड़ कर गए। तो उस कमेटी ने वो टेंडर्स जो है वो मनसूख कर दिए और उसके बाद दोबारा 2019 में दोबारा ये टेंडर हुए जब ये महकमा तालीम का जो पोर्टफोलियो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास था। मैं उस वक्त अभी वज़ीर ही बना था। कुछ चैनल पर चला ना, सदा शाह के पास सही नहीं आ गए, मैं इनके पास नहीं आया था। सदा शाह साहब गालिबन अगस्त 2019 तक रहे थे, मेरा ख्याल है, अगर मैं मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है, अगस्त 2019 तक ये वज़ीर तालीम थे। अगस्त से लेके फरवरी 2020 तक जो महकमा तालीम है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास था और मैं मिनिस्टर बना था फरवरी 2020 में। अच्छा, मेरे वज़ीर बनने से पहले एक प्रोसेस हुआ एक मरतबा दोबारा टेंडर का, और टेंडर हुआ इसका फर्नीचर की ख़रीदारी का, और उस वक्त जो मुख्तलिफ कंपनीज थी जिन्होंने इसमें बिड्स दी थी उसमें बड़ी कंपनीज थी। एक कोई IKEA है, उन्हें बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड है कोई, वो आए थे। इंटरवुड उसमें था, एक कोई सेम ट्रेडर्स के नाम से थे। उस वक्त भी जो बेंचेस की जो बिड आई थी वो 21,800, 23,100, 21,900 ये प्राइमरी सेक्शन के लिए, और जो सेकेंडरी के लिए 22,200, 26,600 और 23,000, ये मुख्तलिफ रेट्स थे, मुख्तलिफ कंपनीज के आए थे। अच्छा, उस वक्त हुआ ये कि जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है उन्होंने खुद टेक्निकल लोगों से मशावरत की और बातचीत करने के बाद ये तय किया कि जो एक बुनियादी उसूल है सेपरा का वो ये कहते हैं कि आप जो पैसे लगाते हैं उसकी कोई वर्थ होनी चाहिए, उसकी कोई अच्छी चीज़ आप उसी खरीदें। तो नॉर्मली जो फर्नीचर ख़रीदा जाता था वो कोई एक MDF कोई मटेरियल होता है जो कहते हैं कि लकड़ी का जो भूरा होता है उसको प्रेस करते हैं, तो एक को बनाते हैं, कोई तभी बनती है, कोई बड़ी 3rd ग्रेड क्वालिटी होती है उसकी, उसका फर्नीचर आमतौर पर जो है दिया जाता था। जो प्रोक्योरमेंट कमेटी ने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि या तो A1 ग्रेड की शीशम या कोई एक और लकड़ी है मुहागनी, कोई इंपोर्टेड है, बाहर से आती है, लेकिन वो कहते हैं कि शीशम की क्वालिटी होती है, वो होगी। और उसके साथ जो मेटल इस्तेमाल होगा, जो लोहे का फ्रेम बनेगा, वो IIL कोई कंपनी है, शायद सबसे अच्छा बनाती है, उसका होगा या उसके बराबर के स्टैंडर्ड का जो है वो मेटल उसके अंदर इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये शराइत थी। उसी की बुनियाद पर ये जो मैंने आपको कीमत बताई, ये उस वक्त 2019 में लोगों ने बिड की, और फिर एक शख्स जो है वो कोर्ट में चले गए, सिंध हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जी ये जो शीशम और मुहागनी है, इसके अलावा इनको कहें कि वो जो MDF मटेरियल है उसको भी अलाउ करेंगे। अच्छा, कोर्ट ने उस वक्त कोई एक ऑर्डर पास किया, शायद डिपार्टमेंट को रोका, लेकिन समहाउ ऑर्डर डिपार्टमेंट तक नहीं कन्वे हुआ। ये जो माफियाज होते हैं, ये मैनेज करते हैं चीज़ों को, वो ऑर्डर नहीं पहुंचा। उसमें कोर्ट ने रोका था कि आप फर्दर इसको भी आगे ना बढ़ाएं,
لیکن چونکہ آرڈر ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں پہنچا تھا تو انہوں نے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھا دیا. جب وہ آگے گئے تو پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست ڈال دی انہی صاحب نے, اور وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہوئی. پھر وہ جنوری 2020 سے لے کر فروری 2021 تک عدالت میں اسٹے آرڈر رہا. یہ بھی پھر جب جسٹس صلاح الدین پنور صاحب چونکہ ایجوکیشن کے اوپر کافی دلچسپی لیتے ہیں, ہیئرنگز کرتے ہیں, تو وہاں جب فرنیچر کی کمی کی بات ہوئی تو وہاں سیکرٹری ایجوکیشن جو تھے انہوں نے جسٹس صاحب کو یہ بتایا کہ جناب ہم تو پروکیورمنٹ کرنے کو تیار ہیں لیکن ہائی کورٹ کا ہی اسٹے ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, تو مہربانی کر کے اگر اس کو آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو ہم آگے پروکیورمنٹ کر لیں گے. تو جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے پھر وہ جو اسٹے جس کیس میں تھا اس کیس کو بھی اپنے پاس منگوا لیا اور اس کی ہیئرنگ بھی پھر انہوں نے خود کی. انہوں نے مہربانی کی, اسٹے آرڈر ختم کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہے یہ جو پٹیشنر وہاں پر ہے اس کی بات سن لے, اگر اس کی بات ٹھیک ہے تو اس کو کوئی اس پہ ایکشن کر دے, نہیں ہے تو اپنا فیصلہ سنا دے. کمیٹی نے عدالتی حکم کے بعد ان کو بلایا, ان کو سنا, اور اس کے بعد اس کی جو کہانی تھی یا جو اس کا بیانیہ تھا یا جو اس کا موقف تھا اس کو مسترد کر دیا. اور اس کے بعد چونکہ وہ ٹائم اتنا نہیں تھا کہ وہ ٹینڈرز جو اسٹے میں تھے وہ کنٹینیو ہو سکتے, ان تمام کے تمام ٹینڈرز کو بھی منسوخ کر دیا گیا, وہ سارے ختم ہو گئے. اس کے بعد ایک نیا پروسیس شروع ہوا کہ جناب چونکہ اب کمی بھی ہے جلدی یہ کرنی ہے. اچھا, مین وائل جو نثار صدیقی صاحب تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی کووڈ کی وجہ سے, آپ کے علم ہے. تو جو موجودہ آئی بی اے سکھر کے وائس چانسلر ہیں ان کو اس پروکیورمنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین بنا دیا گیا. مطلب آئی بی اے سکھر کے وی سی نے پرانے والے وی سی کو ریپلیس کر دیا اور کمیٹی باقی جو ہے وہ وہیں کی وہی رہی. اچھا, اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمام کا تمام جو عمل ہے یہ اس انڈیپینڈنٹ پروکیورمنٹ کمیٹی نے کیا ہے. اس میں سیکرٹری کا, منسٹر کا یا حکومت کے کسی اور اہلکار کا براہ راست کسی قسم کا کوئی کردار, کوئی رول نہیں ہے. یہ تمام کا تمام انہوں نے کیا. اچھا, اب جب یہ نئی کمیٹی بنی تو انہوں نے دوبارہ ٹینڈرز دیے اور دوبارہ اخبارات میں اشتہار دیا اور ساری چیزیں آ گئیں. اس کے بعد جب انہوں نے پروسیس شروع کیا تو 7 اپریل 2021 ایک خط لکھا ڈی جی نیب کراچی کو, ایک خط لکھا گیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو, ایک خط لکھا گیا رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو, اور ایک خط لکھا گیا چیئرمین اینٹی کرپشن کو. اس خط میں میٹر ایک جیسا ہی ہے, میں صرف آخری پیرا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ تھا کیا. آخری پیرا میں وہ کہتے ہیں, ان آرڈر ٹو اپہولڈ دا ٹرانسپیرنسی اینڈ پرنسپل آف فیئرنیس دا ڈپارٹمنٹ ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو ریکویسٹ آنریبل ہائی کورٹ ٹو نامنیٹ اینی آفیسر ہو مے وٹنس پروکیورمنٹ پروسیس ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور. یہ نیب کو بھی کہا, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی کہا, یہ اینٹی کرپشن کو بھی کہا, اور یہ ہائی کورٹ کو بھی کہا کہ آپ اپنا ایک ایک نمائندہ نامزد کر دیں جو اس پورے عمل کو کہ جی 14 اپریل کو کیا ہونا ہے, پھر 15 کو کیا ہونا ہے, پھر فلاں ڈیٹ کو کیا ہونا ہے, تو جو جو سٹیجز اس کی مختلف ہیں وہ آ کر اس کو مانیٹر کریں اور اس کو دیکھیں اگر ان کا کوئی بھی مختلف. اچھا, ان میں سے کسی نے بھی اپنا نمائندہ نہیں بھیجا, آیا نہیں, ڈپارٹمنٹ نے لکھا اور نہیں آیا. پھر جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا تو ایک خط جو ہے 29 جون 2021 کو ڈی جی نیب کو دوبارہ لکھا گیا. یہ 4 صفحات کا خط ہے, میں اس کو پورا نہیں پڑھتا ہوں, اس میں پوری تفصیل تھی. نہیں, 29 جون 2021 خط لکھا گیا اور اس خط میں پوری تفصیل لگائی گئی اور اس کے ساتھ اینیکسز لگائے گئے, اور آخر میں آخری پیرا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں 4-5 لائنوں کا.
اس میں نیب کو کہا گیا کہ since contract award would take another 14 days, therefore the procuring agency requests the NAB to review, re-examine the engineering estimates prepared by the procuring agency for making a comparison with the price at which the contracts will be awarded to the 4 technically responsive lowest bidders. The feedback at this stage would help the procuring agency. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس موقع پر آپ ہمیں بتا دیں گے, the feedback at this stage would help the procuring agency to revert or even annul the procurement process at this stage. اگر آپ اس موقع پر ہمیں بتا دیں گے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہے, کچھ کمی ہے, کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں, تو ہم اس پورے عمل کو منسوخ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ورک آرڈر دینے سے پہلے اور پھر آگے ہے کہ after the 14 days period, the procuring agency would assume that as such there is no abnormality observed by the investigating agency with the price for award of the contract against 5 lots mentioned above and would proceed with the contract award. اس پر دستخط ہیں جسٹ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ منیر الدین حیدر کے اور ڈاکٹر سید میر محمد شاہ جو IBF سکھر کے VC ہیں, ان کے دستخط ہیں. انہوں نے اپنے دستخط سے یہ نیب کو خط لکھا. نیب نے 7 جولائی 2021 کو اس کا جواب دیا. جواب میں یہ کہتے ہیں کہ it is submitted that the process of procurement, review, examination of the engineering estimates, award of contract and execution of works, services are purely departmental matters which may be carried out in accordance with rules, regulations and SEPRA guidelines. It is further submitted that NAB does not participate, intervene in the procurement process unless complaint on corruption, corrupt practices and misprocurement is received. وہ کہتے ہیں جی نیب جو ہے وہ پروکیورمنٹ کے عمل میں کوئی مداخلت نہیں کرتی. ہاں اگر کوئی شکایت آ جائے کہ غلط ہوا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں, ہم نے ویسے نہیں کرتے. تو آپ یہ خود کر لیں. اگر کچھ ممکن ہے تو کوئی ہمیں بتائے, ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. اب اگر ہم بر وقت ٹائم سے پہلے ان تمام اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بندے بٹھا دو, وہ ہر میٹنگ کے اندر اپنے نمائندے بٹھا دو جو دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ کیا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ بتا دیجئے کہ کچھ غلط ہے, اور کسی نے نہیں آیا, اس کے بعد دوبارہ جب مکمل ہو گیا تب بھی یہ پوری کی پوری جو چیزیں وہ نیب کو بھیج دی گئی کہ بھئی اب دیکھ لو, اگر اس کے اندر اب بھی کوئی پرابلم ہے, کوئی کمی ہے, کوئی خرابی ہے تو آپ بتائیے تاکہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, نہیں بڑھیں گے آگے. لیکن اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب چلے گئے کسی بازار میں اور جا کے دیکھ کے آ گئے, بھئی وہ اپنے گھر کے لیے تو فرنیچر اس طرح خرید سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نے سرکاری کسی ادارے کے لیے, محکمے کے لیے کوئی پروکیورمنٹ کرنی ہے تو وہ غریب آباد کی دکان سے جا کے میں بینچ نہیں لا سکتا ہوں. میں اپنی جیب سے خرید کے ڈونیٹ تو کر سکتا ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محکمہ تعلیم کے فائنینس والوں سے پیسے نکالوں, غریب آباد کی دکان پہ بارگین کر کے اسے فرنیچر لاؤں, جا کے اسکولوں میں رکھ دوں. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو جو پروکیورمنٹ کرنی ہے وہ سیپرا کے رولز کے مطابق کرنی ہے. اگر مجھے وہاں پتا بھی ہو کہ جی سستی مل رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس سستی پڑی ہے وہ آگے بڈ کرے, وہ کہے کہ جی یہ جو آپ نے اسپیسیفکیشنز دی ہیں اس کے مطابق یہ ٹھیک ہے اور یہ اس قیمت میں دینے کو تیار ہوں, کوالیفائی کرے اور آگے کرے. اور جہاں پر پروکیورمنٹ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے, تو اس میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کے لیے کچھ شرائط رکھی جاتی ہے کہ کیا ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ یہ اتنے بڑے ٹینڈر میں بڈ کر سکے اور اس کے بعد اتنے انویسٹ کر کے یہ فرنیچر دے سکے, اس لیے کہ اس میں 1 روپے کا ایڈوانس کسی بھی کمپنی کو نہیں دیا گیا. ایڈوانس پیمنٹ کوئی نہیں. تمام کے تمام جو کوالیفائڈ بڈرز ہیں ان سے بینک گارنٹی لی گئی ہے. بینک گارنٹی انہوں نے جمع کرائی ہے کہ اگر کل کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم ان کی بینک گارنٹی کیش کر سکتے ہیں, ان کے وہ سارے کر سکتے ہیں. اس میں
ٹی وی پہ یہ آیا کہ جی کوئی 3 ارب روپے کا ٹیکہ لگ رہا ہے سرکاری خزانے کو. ٹوٹل جو 5 لاٹ جن کا ٹینڈر ہوا ہے ان کی قیمت ہے 3.6 بلین. 3.6 بلین. اچھا جو یہ پروکیورمنٹ ہے اس میں یہ جو قیمت بتاتے ہیں اس قیمت میں ٹیکسز بھی شامل ہے. اس قیمت کے اندر ٹرانسپورٹیشن بھی شامل ہے کہ ہر اسکول تک جو ہے وہ ان کو فرنیچر پہنچا کے دینا ہے. ہر اسکول میں, شہر کی بات نہیں ہے, جہاں جہاں کسی بھی گاؤں میں, کسی بھی دیہات میں, کسی بھی جنگل میں, کسی بھی پہاڑ پہ کوئی اسکول ہے تو اس سپلائر کو وہ بینچز اس اسکول تک پہنچانی ہے. اس کا وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو ابھی ہم نے جب حساب لگایا تو تقریباً 1 ارب روپے تو ٹیکس اور ٹرانسپورٹیشن کے, ٹیکسز تو واپس آ جائیں گے, ظاہر سینٹرل گورنمنٹ لے واپس آ جائیں گے, تو گورنمنٹ کو جانے ہیں, وہ تو کسی کی جیب میں نہیں جا رہے. تو 1 ارب روپے ٹرانسپورٹیشن اور ٹیکس کی مد میں اس 3.6 ارب سے نکل جاتے ہیں, باقی بچ جاتے ہیں 2.6 ارب روپے. اب 2.6 ارب روپے میں 1,44,000 بینچز بھی انہوں نے دینی ہے. اب اگر 1,44,000 بینچز بھی دے دیں, 1 ارب روپے یہ بھی نکل جائے تو 3 ارب روپے کا ٹیکہ کس نے حساب نکالا, میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. اگر کوئی ایسا میتھمیٹک کا ماہر بیٹھا تو یہ سمجھا دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. باقی جو اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں, جو اس کے ایسٹیمیٹس ہیں, اس میں تمام کا تمام جو کام ہے, جو ورکنگ ہے, وہ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی نے کی ہے, جنہوں نے ماہرین کو بٹھایا ہے, جنہوں نے وزٹس کیے ہیں, جنہوں نے مارکیٹ سے ریٹ لیے ہیں, جنہوں نے کوالٹیز چیک کی ہیں, سب انہوں نے کیے. اس میں کوئی میں نے نہیں کہا کہ اس طرح کی لے لو, اس طرح کی لے لو, یہ لو, یہ مطلب کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ کسی دن جو پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کو بھی بٹھائیں, جو اور ممبرز ہیں ان کو بھی بٹھائیں, تاکہ وہ بھی آپ کو بتائیں کہ بھئی انہوں نے کون سا پروسیس کیا ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. دیکھیں 2 مرتبہ پہلے یہ ٹینڈر جو ہے وہ منسوخ ہوئے ہیں, اور پھر آپ ہی کے ٹی وی چینلز یہ بار بار دکھاتے ہیں کہ جی فرنیچر نہیں ہے. عدالتیں ہمیں بلا کے دباتی ہیں کہ جی فرنیچر نہیں ہے. اب میرے بھائی اگر کہیں فرنیچر نہیں ہے تو اس کو خریدنے کا ایک عمل ہے, ہمیں اس میں سے گزرنا ہے. اس عمل کو بائی پاس کر کے ہم فرنیچر نہیں لے سکتے. دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. یا تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے, بالکل سوال اٹھنا چاہیے. اگر تو کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جی میں نے کسی من پسند, کہا گیا من پسند ٹھیکیدار, کوئی من پسند ٹھیکیدار بتائیں کہ یہ من پسند ہے, میرا رشتہ دار ہے, ثبوت ہے آپ کے پاس, بالکل مجھے سزا ملنی چاہیے اس کی. ایک چینل کہتا ہے کہ کاٹ کباڑ کا فرنیچر بنا دیں, بن کے ہی نہیں آیا ابھی تک, ابھی ایک بینچ نہیں آئی ہے, اور کہہ رہے ہیں جی کاٹ کباڑ سے فرنیچر بنا کے جو ہے وہ دے دیا ہے. تو مجھے دکھا دیں ابھی کون سی بینچ ہے جو کاٹ کباڑ کی بنی ہوئی ہے. مختلف پرانی تصویریں لے کر کلاس رومز کی, پرانے فرنیچر کی تصویریں لے کر وہ اگر کوئی چلائے اور کہے کہ جی یہ تاثر دے کہ یہ فرنیچر ہے تو یہ زیادتی ہے. دیکھیں آپ رپورٹنگ کیجئے, ہمارے آپ کی فرض ہے, اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیجئے, نشانی کیجئے, آپ کا بالکل کام ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہی طرز عمل رہا کہ سیدھی سیدھی چیزوں پر بھی اگر اس قسم کا ایک مجھے تو لگتا ہے ایک باقاعدہ پلانڈ کمپین ہے جو چل رہی ہے, اگر یہ فیصلہ کرنا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ختم کر دیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فرنیچر کبھی نہیں خریدا جا سکے گا. اگر ہم اچھے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو پروکیورمنٹ کمیٹی کچھ نہیں کر سکتے اور وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تو کوئی آدمی کمیٹی میں آ کر نہیں بیٹھے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو کالج سائٹ پہ پروکیورمنٹ ہونی ہے اس کمیٹی کا مجھے نہیں پتا نوٹیفیکیشن ہوا کہ نہیں ہوا, اس میں مشتاق چھاپرا صاحب کو ریکویسٹ کر کے ہم نے شامل کروایا. اس میں جو کراچی آئی بی اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اکبر زیدی صاحب, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں, لیکن وہ نہیں آ سکے تو انہوں نے اپنے جو ان کے ڈائریکٹر فائنینس ہیں ان کو نامنیٹ کیا کہ ان کو آپ لے لیجیے. ایک کیا نام تھا, کراچی میں صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے.